जी सामईन नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है खैर खैरियत से खुश व खुर्रम और सेहतमंद होंगे। भाई एक और सेगमेंट ऑफ चलो अपने रब की तरफ। कुछ प्रोग्राम्स ऐसे गुजरे जिसमें कि मैंने अपने का वर्ड खा लिया था। मेरी तरफ से बहुत माजरत साहब, मगर प्रोग्राम का एक्चुअल नाम जो है चलो अपने रब की तरफ, और हमें तमाम को अपनी रब की तरफ जाना है, उसी की तैयारी कर रहे हैं। और हमारी खुशकिस्मती कि हम इतने अच्छे उस्ताद मिल गए कि वो बड़ी डिटेल से हमको और आपको समझाते हैं। आज बारी है सूरह अल फील की। सबसे पहले तो मैं अपने दोस्त, अपने उस्ताद मोहतरम जनाब डॉक्टर समीउल मलिक साहब को सलाम अर्ज़ करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सर कैसे हैं वालेकुम आप? अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हय्यकल्लाहु बारकल्लाहु फीक। डॉक्टर साहब, क्योंकि ये सूर्य का जो पस मंज़र है और तारीख़ जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंस रखती है, तो आज मैं ज़्यादातर टाइम आपको दूंगा अपने बजाय इसके कि मैं कुछ बातें करूं। सूरह अल फील के नाम की वजह, तस्मिया और ज़माने नुज़ूल के बारे में बताएं। अऊज़ु बिल्लाहि अस्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तर कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील अलम यजअल कैदहुम फी तضलील व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन माकूल। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। रब्बि इश्रह ली सदरी यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आमीन या रब्बल आलमीन। करोड़ों हम तो सुना रब्बिल जलाल पे, और करोड़ों दरूद खातमुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी पर। वही सूरह फील जो मैंने आपके सामने तिलावत की है, इसका माना यह है कि तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या 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 सलूक किया। क्या उसने उनकी तदबीर को अकारत नहीं कर दिया और उन पर परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर पकी हुई मट्टी के पत्थर फेंक रहे थे, फिर उनका ये हाल कर दिया जैसे जानवरों का खाया हुआ भूसा। आपने नाम की वजह तस्मिया का पूछा है। दरअसल पहली आयत ही के लफ्ज़ असहाबुल फील से इसका नाम माखूज़ है। ये सूरह बेइत्तेफ़ाक मक्की है, और इसके तारीखी पस मंज़र को अगर निगाह में रखकर देखा जाए तो महसूस होता है कि इसका नुज़ूल मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दौर में हुआ होगा। अगर आपको याद हो तो हमने गुज़श्ता जो हमने मुताला किया था सूरह कुरैश का, उसमें मैंने ज़िक्र किया था कि ये बिल्कुल मुत्तसिल नज़र आती हैं दोनों सूरतें जो हैं। डॉक्टर साहब, हमारे नाजरीन के लिए आप ये बता दें कि सूरह फील का तारीख़ी पस मंज़र क्या है? बिल्कुल, दरअसल ये कुरान की वाहिद एक आयत ऐसी है, सूरत ऐसी है कि जिसका तारीखी पस मंज़र जानना बहुत, वैसे तो हर आयत सूरत का पस मंज़र जानना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन इसका जानना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि ताकि लोगों को पता चले कि इसके बैक जो हम पढ़ते हैं, इसका बैकग्राउंड है क्या? दरअसल नजरान में यमन के यहूदी फरमारवा ज़ुनवास ने ईसाइयों पर जो ज़ुल्म किया था, उसका बदला लेने के लिए हबश की ईसाई सल्तनत ने यमन पर हमला करके हमारी हुकूमत का खात्मा कर दिया था, और 525 ईस्वी में इस पूरे इलाके पर हबशी हुकूमत कायम हो गई थी। और ये सारी कार्रवाई दरअसल कसर दुनिया की रोमी सल्तनत और हबश की हुकूमत के बाहम ताउन से हुई थी। और कुस्तुनतुनिया उस ज़माने का आज का जो इस्तांबुल है, उसे कुस्तुनतुनिया कहा जाता है, क्योंकि हबशियों के पास उस ज़माने में कोई काबिल ज़िक्र बहरी बेड़ा न था। बेड़ा रूमियों ने फराहम किया, और हबश ने अपनी 70,000 फौज उसी के ज़रिए से यमन के साहिल पे उतार दी। आगे के मामला समझने के लिए ये बात मैं इब्तिदाई में जान लेनी चाहिए कि ये सब कुछ मज़हबी जज़्बे से नहीं हुआ था, बल्कि इसके पीछे माशी और सियासी अगराज़ भी काम कर रही थी, बल्कि ग़ालिबन वही उसकी असल मुहर्रिक भी थी। जैसे आपको याद होगा, मैं सूरह क्रैश में बताया था कि किस तरह ये 4 भाई थे, उनको जो मुतवल्ली भी थे, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान के परदादा थे, और उन्होंने अपने कारोबार को बहुत वसी कर लिया हुआ था। उस हवाले से ये ईसाई मुज़लिमीन के खून का इंतकाम एक बहाने से ज़्यादा कुछ ना था। फिर रूमी सल्तनत जब से मिस्र और शाम पर काबज़ हुई थी, उसी वक़्त से इसकी ये कोशिश थी कि मशरिकी अफ्रीका, हिंदुस्तान, इंडोनेशिया वगैरह ममालिक और रोमी मक़बूज़ात के दरमियान जिस तैयार पर अरब सदियों से काबज़ चले आ रहे थे, इसे अरबों के कब्ज़े से निकाल कर वो खुद अपने कब्ज़े में ले ले, ताकि इसके मुनाफ़ा पूरे के पूरे को इसी का हासिल हो और अरब ताजिरों का वास्ता दरमियान से हट जाए। ये तारीख़ ऐसी है कि मैं अपने आपके तवज्जुह से नाज़रीन से ये गुज़ारिश करूँगा कि इसको गौर से सुनें,
اور آج کی تاریخ میں بھی غور کریں، بالکل آج کے زمانے میں بھی یہ منطبق ہوتی ہے۔ اچھا، اس مقصد کے لیے 24 یا 25 قبل مسیح میں کیسر آگسٹس نے ایک بڑی فوج رومی جنرل ایلیس گالون کی قیادت میں عرب کے مغربی ساحل پر اتار دی تھی، تاکہ وہ اس بحری راستے پر قابض ہو جائے جو جنوبی عرب سے شام کی طرف جاتا تھا۔ لیکن عرب کے شدید جغرافیائی حالات نے اس مہم کو ناکام کر دیا۔ اس کے بعد رومی اپنا جنگی بیڑا بحر ابر میں لے آئے اور انہوں نے عربوں کے اس تجارت کو ختم کر دیا جو وہ سمندر کے راستے کرتے تھے، اور صرف بری راستہ ان کے لیے باقی رہ گیا۔ اسی بحری راستے کو قبضے میں لینے کے لیے انہوں نے حبش کی عیسائی حکومت سے گٹھ جوڑ کیا اور بحری بیڑے سے اس کی مدد کر کے اس کو یمن پر قابض کرا دیا۔ اب یمن پر جو حبشی فوج حملہ آور ہوئی تھی، اس کے متعلق عرب مورخین کے بیانات ذرا مختلف ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ وہ دو امیروں کی قیادت میں تھی، ایک اریات اور دوسرا ابرہا، اور محمد بن اسحاق کی روایت یہ ہے کہ اس فوج کا امیر اریات تھا اور ابرہا اس میں شامل تھا۔ پھر دونوں اس بات پر متفق ہیں کہ ابرہا اور ریاض باہم لڑ پڑے، مقابلے میں اریات مارا گیا اور ابرہا ملک پر قابض ہو گیا، اور پھر اس نے شاہ حبش کو اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اسی کو یمن پر اپنا نائب اسی کو اپنے یمن میں اپنا نائب مقرر کر دے۔ اور اس کے برعکس یونانی اور سیرانی مورخین کا خیال یہ ہے کہ فتح یمن کے بعد جب حبشیوں نے مزاحمت کرنے والے یمنی سرداروں کو ایک ایک چن چن کے قتل کرنا شروع کر دیا، تو ان میں سے ایک سردار اسمیفہ عشو نے حبشیوں کی اطاعت قبول کر کے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کر کے شاہ حبش سے یمن کی گورنری کا پروانہ حاصل کر لیا۔ لیکن حبشی فوج نے اس کے خلاف بغاوت کر دی اور ابرہا کو اس کی جگہ گورنر بنا دیا۔ یہ شخص ادولیس کے ایک یونانی تاجر کا غلام تھا جو اپنی ہوشیاری سے یمن پر قبضہ کرنے والی حبشی فوج میں بڑا اثر و رسوخ حاصل کر گیا تھا۔ شاہ حبش نے اس کی سرکوبی کے لیے جو فوجیں بھیجی وہ یا اس سے مل گئی یا اس نے ان کو شکست دے دی۔ آخر کار شاہ حبش کے مرنے کے بعد اس کے جانشین نے اس کو یمن پر اپنا نائب السلطنت تسلیم کر لیا۔ اب یونانی مورخین اس کا نام اہرامس اور سریانی مورخین ابراہام لکھتے ہیں۔ ابرہا غالباً اسی کا حبشی تلفظ ہے کیونکہ عربی میں اس کا تلفظ ابراہیم ہے۔ یہ شخص رفتہ رفتہ یمن کا خود مختار بادشاہ بن گیا، مگر برائے نام اس نے شاہ حبش کی بالادستی تسلیم کر رکھی تھی اور خود کو مفوضل الملک یعنی نائب شاہ یعنی نائب بادشاہ لکھتا تھا۔ اس نے جو اثر رسوخ حاصل کر لیا تھا اس کا اندازہ اس عمل سے کیا جا سکتا ہے کہ جب 543 عیسوی میں وہ صد مار کی مرمت سے فارغ ہوا تو اس نے ایک عظیم الشان جشن منایا جس میں کیسر روم، شاہ ایران، شاہ ہیرا اور شاہ غسان کے سفراء شریک ہوئے۔ اس کا مفصل تذکرہ اس کتبے میں بھی درج ہے جو ابرہا نے صد با پر لگایا تھا۔ یہ کتبہ آج بھی موجود ہے۔ اچھا، میں اس کو تھوڑا سا میچ کر رہا ہوں کہ آپ دیکھیں جب شہنشاہ ایران موجود تھا تو اس نے جب اپنا 5000 سالہ جشن منایا تھا اس نے بھی بڑے لوگوں کو بلایا تھا، لیکن اس کے بعد پھر دیکھ لیجیے کہ اس جشن کے بعد اس کا بھی زوال آیا۔ اس طرح یمن میں پوری طرح اپنا اقدار مضبوط کرنے کے بعد ابرہا نے اس مقصد کے لیے کام شروع کر دیا جو اس مہم کی ابتدا سے رومی سلطنت اور اس کے حلیف حبشی عیسائیوں کے پیش نظر تھا، یعنی ایک طرف عرب میں عیسائیت پھیلانا اور دوسری طرف اس تجارت پر قبضہ کرنا جو بلاد مشرق اور رومی مقبوضات کے درمیان عربوں کے ذریعے ہوتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے سورہ قریش کے اندر یہ بتایا تھا کہ جب بھائی یہ جو تجارت کرتے تھے تو ان لوگوں کو، ان کے قافلوں کو بڑا احترام دیا جاتا تھا، کہا جاتا ہے یہ احرام کے ادب کرنے والے، احرام کی وجہ سے ان کا بڑا ادب ہوتا تھا اور ان کے قافلے کبھی کسی نے لوٹنے کی جرت نہیں کی۔ اس لیے اب یہ ان رومی کی اور حبشیوں کی ضرورت اس لیے بنا پر اور بڑھ گئی تھی کہ ایران کی ساسانی سلطنت کے ساتھ روم کی کشمکش جو اقتدار کی کشمکش تھی اس نے بلاد مشرق سے رومی تجارت کے دوسرے تمام راستے بند کر دیے۔ ابرہا نے اس مقصد کے لیے یمن کا جو دارالسلطنت صنعا میں ایک عظیم الشان کلیسا تعمیر کرایا۔ اس کام کی تکمیل کے بعد اس نے شاہ حبش کو لکھا کہ میں عربوں کا حج کعبہ سے کلیسا کی طرف موڑے بغیر نہ رہوں گا۔ یعنی یمن پر سیاسی اقتدار حاصل کرنے کے بعد عیسائیوں کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ کعبے کے مقابلے میں ایک دوسرا کعبہ بنائیں اور عرب میں اس کی مرکزیت قائم کر دیں۔ انہوں نے نجران میں بھی ایک کعبہ بنایا تھا۔ اس نے یمن میں اعلان اپنے ارادے کا اظہار کیا اور اس کی منادی کرا دی، اور اس کی اس حرکت کا مقصد عربوں کو غصہ دلانا تھا تاکہ وہ کوئی ایسی کارروائی کریں جس سے اس کو مکہ پر حملہ کرنے اور کعبے کو منہدم کرنے کا بہانہ مل جائے۔ اس اعلان پر غضبناک ہو کر ایک عرب نے کسی نہ کسی طرح کلیسا میں گھس کر رفع حاجت کر ڈالی۔ اب دوسری ایک روایت ہے کہ رفع نہیں کی تھی بلکہ قریش کے بعض نوجوانوں نے جا کر اس کلیسا میں آگ لگا دی تھی
ان میں سے کوئی بھی واقعہ اگر پیش آیا ہو تو قابل تعجب امر نہیں ہے، کیونکہ ابرہہ کا یہ اعلان یقیناً سخت اشتعال انگیز تھا، اور قدیم جاہلیت کے دور میں اس پر کسی عرب یا چند قریشی نوجوانوں کا مشتل ہو کر کلیسا کو گندا کرنا یا اس میں آگ لگا دینا کوئی کام ناقابل فہم بات نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی کچھ بعید نہیں کہ ابراہ نے خود ہی اپنے کسی آدمی سے خفیہ طور پر ایسی کوئی حرکت کرائی ہو تاکہ اسے مکہ پر چڑھائی کرنے کا بہانہ مل جائے، اور اس طرح وہ قریش کو تباہ اور تمام اہل کو مرو کر کے اپنے دونوں مقاصد حاصل کر لے۔ اب آئیے آج جو 9/11 کا تھوڑا سا ہلکا ٹچ ہے اس کو بھی ذرا غور کر لیجیے، اس پہ بھی غور کر لیجیے۔ میں بس اتنا ہی کہا کہ اب آگے بڑھتا ہوں۔ بہرحال یہ دونوں صورتوں میں جو صورت بھی ہو، جب ابراہ کے پاس یہ خبر پہنچی کہ کعبے کے معتقدین نے اس کلیسا کی یہ توہین کی ہے، تو اس نے قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین نہ لوں گا جب تک کعبے کو ڈھا نہ دوں۔ اس کے بعد وہ 570 یا 571 میں 60,000 فوجی اور 13 ہاتھی، ایک روایت کے مطابق 9 ہاتھی لے کر مکہ کی طرف روانہ ہوا۔ اس زمانے میں ہاتھی فوج میں بہت کم ہوتے تھے، جس کے پاس ہاتھی ہوتے تھے یوں سمجھے کہ بہت بڑا ایک یعنی میزائل کہہ لیں یا بہت بڑی فوج کہہ لیں، آتی بھی فوج تھی۔ اب راستے میں پہلے یمن کے ایک سردار ذوالفر نے عربوں کا ایک لشکر جمع کر کے اس کی مزاحمت کی تاکہ یہ ابراہ کعبے تک نہ پہنچ سکے، مگر وہ شکست کھا کے گرفتار ہو گیا۔ پھر خثعم کے علاقے میں ایک عرب سردار نفیل بن حبیب خاصمی اپنے قبیلے کو لے کر مقابلے پر آیا، مگر وہ بھی شکست کھا کر گرفتار ہو گیا، اور اس نے اپنی جان بچانے کے لیے بدرکے کی خدمت انجام دینا قبول کر لیا۔ بدرکہ اسے کہتے ہیں جو کہ راستہ دکھائے، ان کی مدد کرے، مطلب ہے۔ اب طائف کے قریب پہنچا تو بنی ثقیف نے محسوس کیا کہ اتنی بڑی طاقت کا وہ مقابلہ نہ کر سکیں گے، اور ان کو خطرہ لاحق ہوا کہ کہیں وہ ان کے معبود لات کا مندر بھی تباہ نہ کر دے۔ اب ہوتا ہے لات و منات بت تھے بڑے بڑے، اور ان کے مندر بھی بنائے جاتے تھے، لات کا مندر بہت بڑا تھا، انہوں نے کہا کہ یہ ہمارا لات کا مندر جو ہے یہ تباہ نہ کر دے۔ چنانچہ ان کا سردار مسعود ایک وفد لے کر ابراہ سے ملا اور اس نے کہا ہمارا بت خدا وہ معبد نہیں ہے جسے آپ ڈھانے کے آئے ہیں، وہ تو مکہ میں ہے، اس لیے آپ ہمارے معبد کو چھوڑ دیں، ہم مکہ کا راستہ بتانے کے لیے آپ کو بدرکہ فراہم کر دیتے ہیں، یعنی آپ کو ایک گائیڈ فراہم کر دیتے ہیں، بدرکہ گائیڈ کہتے ہیں۔ ابراہ نے یہ بات قبول کر لی، اور بنی ثقیف نے ابو رغال نامی ایک آدمی کو اس کے ساتھ کر دیا۔ اب جب مکہ 3 کوس رہ گیا تو المغوث نامی مقام پر پہنچ کر ابو رغال مر گیا، اور عرب مدتوں تک اس کی قبر پر سنگ باری کرتے رہے۔ بنی ثقیف کو بھی وہ سال ہر سال تک تانے دیتے رہے کہ انہوں نے لات کے مندر کو بچانے کے لیے بیت اللہ پر حملہ کرنے والوں سے تعاون کیا، لعنت ملامت کرتے رہے ان کو۔ المغوث سے ابراہ نے اپنے فوجیوں کو آگے بڑھایا، اور وہ اہل تہامہ اور قریش کے بہت سے مویشی لوٹ لیے انہوں نے، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب کے بھی 200 اونٹ تھے۔ اس کے بعد اس نے اپنے ایک ایلچی کو مکہ بھیجا اور اس کے ذریعے اہل مکہ کو پیغام دیا کہ میں تم سے لڑنے نہیں آیا ہوں، بلکہ اس گھر کو یعنی کعبہ کو ڈھانے آیا ہوں۔ اگر تم نہیں لڑو میرے ساتھ، میں تمہاری جان و مال کی سلامتی کی ضمانت دے سکتا ہوں۔ اس نے اپنے ایلچی کو ہدایت کی کہ اہل مکہ اگر بات کرنا چاہیں تو ان کے سردار کو میرے پاس لے آنا۔ اب مکے کے سب سے بڑے سردار اس وقت عبد المطلب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا۔ ایلچی نے ان سے مل کر ابراہ کا پیغام پہنچایا، اور انہوں نے کہا کہ ہم میں ابراہ سے لڑنے کی طاقت تو نہیں ہے، بھائی یہ اللہ کا گھر ہے، وہ چاہے گا تو اپنے گھر کو بچا لے گا۔ ایلچی نے کہا آپ میرے ساتھ ابراہ کے پاس چلے۔ وہ اس پر راضی ہو گئے اور اس کے ساتھ چلے گئے۔ وہ عبد المطلب وہ اس قدر وجیح اور اتنے شاندار شخص تھے کہ ان کو دیکھ کر ابراہ بہت متاثر ہوا، اور اپنے تخت سے اتر کر ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ پھر پوچھا آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی میرے جو اونٹ پکڑ لیے گئے ہیں وہ مجھے واپس دے دیں آپ مجھے۔ ابراہ نے کہا میں تو آپ کو دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوا تھا، مگر آپ کی اس بات نے تو آپ کو میری نظر سے گرا دیا ہے کہ آپ اپنے اونٹوں کا مطالبہ کر رہے ہیں، اور یہ گھر جو آپ کا اور آپ کے دین آبائی کا مرجع ہے، ملبہ ہے، اور اس کے بارے میں آپ کچھ نہیں کہتے؟ انہوں نے کہا جی میں تو صرف اپنے اونٹوں کا مالک ہوں، اور انہی کے بارے میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں، رہا یہ گھر تو اس کا ایک رب ہے، وہ اس کی بات خود کرے گا۔ ابراہ نے جواب دیا وہ اس کو آپ کا رب یعنی اس کعبہ کو مجھ سے نہ بچا سکے گا۔ عبد المطلب نے کہا جی آپ جانے اور وہ جانے، رب جانے، یہ کہہ کر وہ ابراہ کے پاس سے اٹھائے، اور باہر ابراہ نے ان کے اونٹ واپس کر دیے۔ یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت اس سے مختلف ہے، اس میں اونٹوں کے مطالبے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔
وہ بیان کرتے ہیں کہ جب ابرہہ الصفاح کے مقام پر پہنچا جو عرفات اور طائف کے پہاڑوں کے درمیان حدود حرم کے قریب واقع ہے، تو عبد المطلب خود اس کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ آپ کو یہاں تک آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو اگر کوئی چیز مطلوب تھی تو ہمیں کہلا بھیجتے، ہم خود لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاتے۔ اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ یہ گھر امن کا گھر ہے اور میں اس کا امن ختم کرنے آیا۔ عبد المطلب نے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے، آج تک اس نے کسی کو اس پر مسلط نہیں ہونے دیا۔ ابرہہ نے جواب دیا، میں تو اسے منحل کیے بغیر واپس نہ جاؤں گا۔ عبد المطلب نے کہا کہ آپ جو کچھ چاہیں ہم سے لے لیں اور واپس چلے جائیں، مگر ابرہہ نے انکار کر دیا اور عبد المطلب کو پیچھے چھوڑ کے اپنے لشکر کو آگے بڑھنے کا حکم دے دیا۔ تاہم جو بھی صورت پیش آئی، بہرحال یہ امر بالکل واضح ہے کہ مکہ اور اس کے آس پاس کے قبائل اتنی بڑی فوج سے لڑ کر کعبے کو بچانے کی طاقت نہیں رکھتے تھے۔ اس لیے یہ بالکل قابل فہم بات ہے کہ قریش نے اس کی مزاحمت کی کوئی کوشش نہیں کی۔ قریش کے لوگ تو جنگ احزاب کے موقع پر مشرک اور یہودی قبائل کو ساتھ ملا کر زیادہ سے زیادہ 10-12 ہزار کی جمعیت فراہم کر سکے تھے، اگر آپ کو یاد ہو۔ وہ تو 60 ہزار فوج کا مقابلہ کیسے کرتے؟ پھر ان کے پاس ہاتھی بھی تھے۔ ہاں، ابراہ کی لشکرگاہ سے واپس آ کر عبد المطلب نے قریش والوں سے کہا کہ اپنے بال بچوں کو لے کر پہاڑوں میں چلے جائیں تاکہ ان کا قتل عام نہ ہو جائے۔ پھر وہ اور قریش کے چند سردار حرم میں حاضر ہوئے اور کعبے کے دروازے کا کنڈا پکڑ کر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی کہ وہ اپنے گھر اور اس کے خادموں کی حفاظت فرمائے۔ اچھا، یہ یاد رکھیں ماجد بھائی کہ اس وقت خانہ کعبہ میں 360 بت موجود تھے، مگر کسی نے اس نازک گھڑی میں اس سب بتوں کو بھول گیا اور انہوں نے صرف اللہ کے آگے دست سوال پھیلایا، کیونکہ جو دعائیں تاریخ میں منقول ہوئی ہیں ان میں اللہ واحد کے سوا کسی دوسرے کا نام تک نہیں پایا جاتا۔ ابن ہشام اور دوسرے جو تاریخ دان اور سیرت میں عبد المطلب کے جو اشعار نقل کیے ہیں، میں ان میں سے 2-3 آپ کو ان کا ترجمہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو وہ اشعار بھی بڑے زبردست ہیں، وہ قدیم عربی کے ہیں۔ وہ ہے کہ خدایا، بندہ اپنے گھر کی حفاظت کرتا ہے، تو بھی اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ کل ان کی سلیب اور ان کی تدبیر تیری تدبیر کے مقابلے میں غالب نہ آنے پائے۔ اگر تو ان کو اور ہمارے قبیلے کو اپنے حال پر چھوڑ دینا چاہتا ہے تو جو تو چاہے کر۔ تو دوسرے شعر ہے کہ سلیب کی آل اور اس کے پرستاروں کے مقابلے میں آج اپنی آل کی مدد فرما۔ اے میرے رب، تیرے سوا میں ان کا مقابلے میں کسی سے امید نہیں رکھتا۔ اب یہ دیکھیے، کسی بت کو نہیں پکارا جا رہا، رب سے کہا جا رہا ہے کہ اے میرے رب، ان سے اپنے حرم کی حفاظت کر، اس گھر کا دشمن تیرا دشمن ہے، اپنی بساط کو تباہ کرنے سے ان کو روک دے۔ اے میرے رب، ہماری دعاؤں کو قبول کر۔ اب یہ دعائیں صرف رب ذوالجلال سے مانگ کے، رب واحد سے مانگ کے اب مطلب اور ان کے ساتھی بھی پہاڑوں میں چلے گئے اور دوسرے روز ابراہ مکہ میں داخل ہونے کے لیے آگے بڑھا، مگر اس کا خاص ساتھی محمود جو آگے آگے تھا یکا یک بیٹھ گیا۔ اس کو بہت تبر مارے گئے، آنکھوں سے کچوکے دیے گئے۔ آپ کو ہاتھی مارنے کے لیے لمبے لمبے سوئے ہوتے ہیں، مطلب سوئے کے بڑے کچوکے دیے گئے، یہاں تک اسے زخمی کر دیا گیا، مگر وہ نہیں ہلا۔ اسے جنوب، شمال یا مشرق کی طرف موڑ کر چلانے کی کوشش کی جاتی تو دوڑنے لگتا، مگر مکے کی طرف موڑا جاتا تو فوراً بیٹھ جاتا اور کسی طرح بھی آگے بڑھنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ اتنے میں پرندوں کے جھنڈ اپنی چونچوں اور پنجروں اور سنگریزے لیے وہ آئے، یعنی ہر پرندے کے پاس 3 پتھر تھے، ایک چونچ میں اور ایک ایک اپنے پنجوں میں تھا، اور انہوں نے اس لشکر پر ان سنگریزوں کی بارش کر دی۔ جس پر بھی یہ کنکر گرتے اس کا جسم گلنا شروع ہو جاتا۔ روایت یہ ہے کہ یہ چیچک کا مرض تھا اور بلاد عرب میں سب سے پہلے چیچک اسی سال دیکھی گئی۔ اچھا، یہاں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی بھی روایت ہے کہ جس پر کوئی کنکری گرتی اسے سخت کھجلی لاحق ہو جاتی اور کھجاتے ہی اس کی جلد پھٹتی اور گوشت جھڑنا شروع ہو جاتا۔ پھر ابن عباس رضی اللہ عنہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہ گوشت اور خون پانی کی طرح بہنے لگا اور ہڈیاں نکل آتی تھی ان کی۔ خود ابراہ کے ساتھ بھی یہی ہوا، اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو کر گر رہا تھا اور جہاں سے کوئی ٹکڑا گرتا وہاں سے پیپ اور بدبودار لہو بہنے لگتا۔ افراتفری میں ان لوگوں نے یمن کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔
اب نفیل بن حبیب خصمی، جسے یہ لوگ اپنا بدرکہ بنا کر بلاد خشم سے پکڑ لائے تھے، تلاش کر کے انہوں نے کہا کہ ہمیں خدا اور پہ واپسی کا راستہ بتاؤ یار، کہاں ہے؟ مگر اس نے صاف انکار کر دیا اور کہا، اس نے بھی ایک شعر پڑھا، اس شعر کا مطلب یہ ہے کہ اب بھاگنے کی جگہ کہاں ہے، جبکہ خدا تم سب کا تعاقب کر رہا ہے۔ اور نکٹا، ابرہ کا ناک تھوڑا کٹا ہوتا ہے، نکٹا کہتے ہیں، نکٹا مغلوب ہے۔ اچھا، اس بھگدڑ میں جگہ جگہ یہ لوگ گر گر کر مرتے رہے۔ اچھا، عطا بن یسار کی بھی ایک روایت ہے کہ سب کے سب اسی وقت ایک وقت میں ہلاک نہیں ہو گئے، بلکہ کچھ تو وہی ہلاک ہوئے اور کچھ بھاگتے ہوئے راستے پر گرتے چلے گئے۔ اب دیکھیے 60,000 کی تعداد تھی، ابراہ بھی بلاد خسام میں پہنچ کر مرا۔ اللہ تعالیٰ نے حبشیوں کو صرف یہی سزا دینے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ 3-4 سال کے اندر یمن سے حبشی اقتدار ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ اب تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ واقعہ فیل کے بعد یمن میں ان کی طاقت بالکل ٹوٹ گئی، جبکہ جگہ جگہ یمنی سردار علم بغاوت لے کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ پھر ایک یمنی سردار صاحب بن ذی یزن نے شیعہ ایران سے فوجی مدد طلب کر لی، اور ایران کی صرف 1,000 فوج جو 6 جہازوں کے ساتھ آئی تھی، حبشی حکومت کا خاتمہ کر دینے کے لیے کافی ہو گئی۔ یہ 575 کا واقعہ ہے۔ اچھا، یہ واقعہ مزدلفہ اور منا کے درمیان وادی مقصب کے قریب، محصر کے قریب پر اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آیا تھا۔ وہاں یہ کہا جاتا تھا کہ جو پرندے پتھر لائے تھے اپنے پنجوں میں، اور ایک چونچ میں اور 2 پنجوں میں، ان پہ ان لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے جن پہ برن کرنا تھا۔ اندازہ کریں۔ اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کا مصر کے مقام پر اصحاب الفیل کا واقعہ جہاں پیش آیا ہے، وہاں پہ رفتار اب بھی تیز کر دی جاتی ہے۔ اس لیے سنت یہی ہے کہ آدمی یہاں سے جلدی سے گزر جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مزدلفہ پورا کا پورا ٹھہرنے کا مقام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم عرفات سے واپس آتے ہیں تو مینا کی طرف جب آتے ہیں تو ہم رات مزدلفہ کے اندر قیام کرتے ہیں، وہ پورا ٹھہرنے کا مقام ہے۔ مگر محشر کی وادی میں بالکل ٹھہرنے کا حکم نہیں ہے، وہاں سے تیزی سے گزرا جاتا ہے۔ یہ اتنا بڑا واقعہ تھا جس کی تمام عرب میں شہرت ہو گئی اور دھاک بیٹھ گئی، اور اس پر بہت سے شعراء نے بڑے قصائد کہے ہیں، اور وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو ان قصائد سے کوئی چیز سناؤں آپ کو۔ میں ان قصائد میں یہ بات بالکل نمایاں ہے کہ سب نے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اعجاز قرار دیا، سب بتوں کو بھول گئے، اور کئی اشارتن قناعتن میں یہ نہیں کہا کہ اس میں ان بتوں کا بھی کوئی دخل تھا جو کعبہ میں ایک قصے سے پوچھ رہے تھے۔ حضرت ام ہانی اور حضرت زبیر بن عوام کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قریش نے 10 سال تک، اور دوسری روایت میں کہ 7 سال تک اللہ وحدہ لا شریک کی صرف عبادت کی، کسی اور کی بات نہیں کی۔ جس سال یہ واقعہ پیش آیا، اہل مکہ اسے عام الفیل یعنی ہاتھیوں کا سال کہتے ہیں، اور اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ محدثین اور مورخین کا اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ اصحاب الفیل کو واقعہ جو ہے یہ محرم میں پیش آیا تھا، اور حضور کی ولادت جو تھی وہ ربیع الاول میں ہوئی، اور اکثریت اس بات میں اتفاق کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو تھی واقعہ فیل کے 50 دن بعد ہوئی۔ یہ میں نے کوشش کی ہے کہ اختصار سے میں آپ کے سامنے میں رکھ سکوں۔ آپ دیکھیے آج کے موقع میں حساب سے آپ دیکھ لیجیے کہ آج بھی جو ابرہہ جیسی قوتیں ہیں کس طرح اسلام کے بارے میں اسے یعنی حملہ آور ہیں۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ اگر ہم اللہ واحد کی صرف بات میں لگ جائیں، اللہ ہی سے اپنی مدد طلب کریں، اللہ سے استعانت طلب کریں، تو کوئی ایسی بڑی بات نہیں کہ آج بھی یہ پرندے ہماری مدد کو نہ پہنچے۔ اس وقت بھی اللہ کی قدرت تھی، آج بھی وہی اللہ ہے، آج بھی وہی رب ہے جو رب جو تھا اس زمانے میں تھا۔ یہ تھا مختصر جو میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا ہے۔ ڈاکٹر صاحب بڑے تفصیل سے آپ نے بتایا، مگر تھوڑا سا اس کا ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ جی، میں تھوڑا سا وہ بھی بتا دوں، میں نے ابھی جو تاریخی تفصیلات عرض کی ہیں ان کو نگاہ میں رکھ کر سورہ فیل پر ذرا غور کیا جائے تو یہ بات ماجد بھائی اچھی طرح سمجھ آ جاتی ہے کہ اس صورت میں اس قدر اختصار کے ساتھ صرف اصحاب فیل پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ذکر کر دینے پر کیوں اکتفا کیا گیا ہے۔ واقعہ کچھ بہت پرانا نہ تھا، مکے کا بچہ بچہ اس کو جانتا تھا۔ عرب کے لوگ عام طور پر اس سے واقف تھے، تمام اہل عرب اس بات کے قائل تھے کہ ابراہ کے اس حملے سے کعبے کی حفاظت کسی دیوی یا دیوتا نے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات نے کی، کسی بت نے اس کی نہیں حفاظت کی۔ اللہ ہی سے قریش کے سردار نے مدد کے لیے دعائیں مانگی تھی، اور چند سال تک قریش کے لوگ اس واقعے سے اس قدر متاثر رہے کہ جس میں نے کہا انہوں نے اللہ کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کی۔
اور اس لیے سورہ فیل میں ان تفصیلات کے ذکر کی حاجت نہ تھی، بلکہ صرف اس واقعے کی یاد دلانا کافی تھا، تاکہ قریش کے لوگ خصوصاً اور اہل عرب عموماً اپنے دلوں میں اس بات پر غور کریں کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کی طرف دعوت دے رہے ہیں وہ آخر اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام دوسرے معبودوں کو چھوڑ کر صرف اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے۔ وہ یہ بھی سوچ لیں کہ اگر اس دعوت حق کو دبانے کے لیے انہوں نے زور زبردستی سے کام لیا تو جس رب نے صحابہ فیل کا تہس نہس کیا تھا اس کے غضب میں وہ گرفتار ہو گئے۔ اور آج بھی میں نے جیسے کیا کہ وہی اللہ موجود ہے، وہ اللہ پھر دوبارہ وہی کام شروع آ سکتا ہے، اللہ آ سکتا ہے۔ اب آئیے میں آپ کو اس کی طرف، اس کے ترجمے اور تفسیر کی طرف لے کے چلتا ہوں آپ کو میں، یعنی یعنی اس میں آپ صرف ترجمہ ہی اسے کر دیتے ہیں، کیونکہ اس کی تفسیر، پوری تفسیر جو اس کی تفسیر ہے وہ تو میں نے تاریخی پس منظر میں ساری بتا دی ہے۔ یہ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان لوگوں کو پیغام دے رہے ہیں کہ تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا، کیا کیا ان کے ساتھ۔ الم یجد کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کیا اس نے ان کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا؟ یعنی آپ اس کی تدبیر کو اکارت نہیں کر دیا، اور پر پرندوں کے جھنڈ بھیج دیے، طیر نوابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول، یعنی ان پر پکی ہوئی مٹی کے پتھر پھینک رہے تھے، پھر ان کا یہ حال کر دیا جیسے جانور کو کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھیے کہ جو میں نے آپ کے سامنے میں نے جو چیز عرض کی ہے کہ مثلاً بتانا مقصود صرف یہ ہے کہ اللہ واحد کا اگر ہم دامن پکڑ لیں، جو اللہ واحد نے ہمیں قرآن میں سکھایا ہے، اللہ جسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے پہلے ابتدائی صورتوں میں اس کا جو خلاصہ ہم نے یہ کہا تھا کہ اللہ کو سب سے زیادہ شرک سے نفرت ہے، اللہ تعالیٰ شرک کو پسند کرتا ہے، شرک کو جرم عظیم قرار دیا گیا ہے۔ اللہ کسی معاملے میں شرک پسند ہے، اپنی ذات میں کوئی شریک کسی کا شریک ہونا پسند فرماتا ہی نہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اگر آپ کے جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو وہ بھی اللہ سے مانگے، اگر آپ کو کھانے میں نمک کی ضرورت ہے تو تب بھی آپ اللہ کی طرف رجوع ہوئے۔ یعنی مقصود صرف یہ ہے کہ معمولی سے معمولی چیز کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ ذرا سوالات تو میرے پاس بہت ہیں، مگر ایک مس انڈرسٹینڈنگ جو اردو اور عربی کے بیچ میں اس سورے میں آتی ہے، طیرن ابابیل، تو لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ابابیل کا جو چھوٹا سا پرندہ تھا وہ آئے تھے، وہ جھرمٹ کے جھرمٹ، حالانکہ طیرن ابابیل کا مطلب عربی میں کچھ اور ہے۔ دیکھیے میں آپ کو یہ بات بتاؤں، وہ آپ ایک بڑی معرفت کی بات کرنے لگے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو قدرت عطا کرنا، اپنی ذات کی قدرت عطا فرماتا ہے کسی کو، تو وہ چونٹی سے بھی کام لیتا ہے، چونٹی سے ہاتھی مروا سکتا ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیے میں آپ مجھے ایک چیز یاد آ گئی آپ کو، میں اس واقعے سے، جب میں حرم میں کام کیا کرتا تھا، آپ کو یاد ہے وہاں بڑے ہزاروں پنکھے لگے ہوئے ہیں اس کی حرم کی بلڈنگ کے اندر، اور پنکھوں کے اوپر ایک چھوٹا سا کپ ہوتا ہے، اس کے اندر یہ چھوٹی چھوٹی ابابیلیں جو ہے نا، یہ تنکے لا کے اپنے گھونسلے بناتی ہیں۔ اور ہوتا کیا ہے کہ ہر 2 ہفتے 3 ہفتے کے بعد وہاں پہ وہ ایک آدمی کھڑا ہوتا ہے، ایک بینچ لے کے، سیڑھی لگا کے تھوڑا سا کونز رکھتی جاتی ہیں، تو پھر وہ کیا کرتے ہیں کہ پورے تنکے نہیں نکالتے، جو تنکے زمین پہ نوازے ہوئے گرنے والے تھے ان کو جھاڑ لیتے ہیں، نکال لیتے ہیں۔ میرے ساتھ ایک عرب تھا، میرا ایک جونیئر تھا، اس نے اس فورمین سے کہا، حالانکہ وہ فورمین ان پڑھ تھا، فورمین، اس سے کہا کہ بھی میں تمہیں ایک سپرے دوں گا، تم سپرے مارنا تو یہ پھر پرندے کبھی یہاں کے بیٹھے گی نہیں، چل جائیں گے۔ آپ یقین کریں کہ وہ اس نے کہہ تو دیا، وہ جو فورمین تھا اس نے بڑے غصے سے اس کی طرف دیکھا، لیش کھیل لگتا ہے، کیا بات کر رہے ہو تم نہیں جانتے؟ انہوں نے کہا تم کیا بات کرتے ہو، ہمیں پتا ہے اس بات، یہ تو ہمارے کعبے کے محافظ چیزیں، ہم ان کو نکال دیں، انہیں بھیگر کر دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم تو اس کی یہ بھی خدمت کر رہے ہیں، یہ بھی ثواب بن کے خدمت کرتے ہیں۔ وہ اس نے پھر بتایا کہ میں جب کسی آدمی کو چڑھاتا ہوں صفائی کرنے کے لیے تو میں نے غور سے پہلے کہتا ہوں کہ دیکھو کہیں انہوں نے کہیں انڈے تو نہیں دیے ہوئے، اگر کسی نے انڈے دیے ہوں تو پھر ہم تنکے چھیڑتے ہی نہیں بالکل وہاں سے،
آج بھی ان کی یہ حفاظت کی جاتی ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ، میں نے آپ کو یہ واقعہ یہ ذاتی طور پہ جو میرے ساتھ مشاہدہ میرا میں آپ کو سامنے رکھا ہے میں نے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آج بھی انہی ابابیلوں کو ان کی نسل سمجھتے ہیں، وہ نسل ابابیل کی۔ باقی آپ یہ دیکھیں کہ مجھے ایک تو یہ واقعہ یاد آ گیا، مجھے ایک واقعہ یہ بھی یاد آیا کہ بھئی ختم قرآن کا وقت تھا، غالباً 29 رمضان کی جو تراویح تھی، تو ہوتا یہ ہے کہ ختم قرآن کے بعد عبدالرحمٰن سدیس بڑی لمبی ایک دعا کرتے ہیں، مطلب وتر کے اندر اس کو بڑی لمبی دعا ہوتی ہے۔ آپ یقین کریں کہ جب دعا ہو رہی تھی تو اتنا غول آیا ابابیلوں کا، تو آسمان بھر گیا ان کی آواز چیخ و پکار سے۔ ہم سب ڈر گئے وہاں پہ، آپ یقین کریں ہم ڈر گئے، پتہ نہیں خدا نہ خواستہ یہ کیا ہونے والا ہے۔ یہ بھی میری اپنی آنکھوں کا مشاہدہ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور دعا کے بعد جب وہ رکوع میں گئے، اور رکوع کے بعد وہ پرندوں کی چیخ پکار ختم ہو گئی اور وہ سجدے میں والے، اب یقین کریں کہ جب سلام پھیر لی ہم نے، تو ایک تو دعا میں بڑا رقیق القلب ہوتا ہے آدمی، بڑی لمبی دعا، اور اس میں بہت خود بھی وہ بہت زیادہ روتے ہیں، اور نمازی بھی روتے ہیں، جو خاص طور پہ آپ دیکھیے اس دعا کا ایک یہ بھی اعجاز ہے۔ اب یہ دیکھیے لاکھوں افراد کا مجمع ہوتا ہے، ہر آدمی عربی نہیں سمجھتا، لیکن وہ جب رو رہا ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے دل میں یہ دعا اتر رہی ہے، یہ سمجھ رہا ہے، یہ پیغام سمجھ رہا ہے، یہ معجزاتی اثر ہے اس کا، مطلب ہے جو سمجھنے والے، عرب سمجھنے والے، وہ تو ان کا تو حال ہی کو عجیب ہے نا، مطلب ہے اب دیکھیں نا، میں اب آپ سے اور آپ کے ناظرین سے اردو میں گفتگو کر رہا ہوں، تو لازمی بات ہے کہ اردو والوں کے لیے میری کسی گفتگو کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ براہ راست اس کو ان کو سمجھتے بھی ہوں گے، ان کے دل میں بھی بات انشاءاللہ اللہ کرے اتر جائے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ جب سلام پھیر لی ہم نے، تو پھر بھی خاموشی تھی، ایک دوسرے کے ہم دیکھ رہے تھے، لیکن ہمیں ہمت نہیں تھی کہ ہم کہیں کہ یہ کیا ہو گیا تھا۔ ہم لوگ کیونکہ سین میں کھڑے تھے، اس میں مطلب ہے، اور یہ واقعہ ہوا اور ہم نے آنکھوں سے دیکھا اس کو، مطلب ہے بہرحال یہ ایک اللہ ہی بہتر جانتا ہے، اس کے بارے میں کوئی قیاس نہیں کیا جا سکتا، نہ ہی کوئی ایسی اس کی تشریح کی جا سکتی ہے۔ لیکن آپ نے پوچھا پرندے کو، اور سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج بھی انہی پرندوں کا اس لیے وہاں احترام ہے، وہ کرنا آپ کو بتایا کہ بہت سی سائنسی چیزیں ایسی آ گئی ہیں کہ ان کو وہاں سے نکالا جا سکتا تھا، لیکن نہیں نکالا جا رہا، وہاں پہ ہے، یہ بھی ہے اور کبوتر بھی ہے وہاں پہ، ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ اس سیگمنٹ کا جو وقت ہے اب اختتام کو پہنچتا ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ کا، بے انتہا شکریہ، تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ ڈاکٹر سمیع اللہ ملک صاحب، اللہ حافظ سر۔ اللہ